अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। आइन की 50वीं सालगिरह पर शब खून आज मारा गया है आइन के ऊपर ही। इस साल 50वीं सालगिरह मना रहे हैं पाकिस्तान के आइन की, लेकिन उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से सियासी जमातें अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। इसके बाद आइन पाकिस्तान की जो बानी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उनका जो माजी है, उनके जो क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। हमेशा वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़े हुए हमें दिखाई देते रहे हैं। लेकिन क्या इस मर्तबा आइन को वायलेट करके इलेक्शंस को आगे कराने में पीपल्स पार्टी भी शरीक जुर्म है? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में ऑडियो लीक्स में सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज इसकी आ गई। तो चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि कौन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। बहुत बरम हुए वो। अदालत इस पूरे मामले पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आ गया है पंजाब के इलेक्शंस को आगे करने के हवाले से। उसकी तफसीलात मजीद कुछ सामने आई हैं। जो वजूहात कोर्ट की हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ सारी जिम्मेदारी, सारा मलबा वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। ये कहती क्या है वफाकी हुकूमत की जो मुख्तलिफ वजारतें हैं इलेक्शन कमीशन को, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात को आगे किया है? जरा ये मुलाहिजा कीजिए। वजारत खजाना की जो माजरत सामने आती है उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाले फंड्स जो हैं वो रुके हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। सेक्रेटरी खजाना के मुताबिक IMF की शराइत की वजह से मुआशी डिसिप्लिन कायम करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल में हुकूमत अब मौजूदा सूबाई इलेक्शन और बाद में होने वाले सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शंस के लिए फंड फराहम करना मुश्किल होगा। अली खिजर साहब जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये लिखा और सवाल पूछा IMF रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि फंड्स रुके हुए हैं, कोई IMF की तरफ से कोई रुकावटें हैं? जिसका बड़ा ही सख्त और बड़ा ही पॉइंट ब्लैंक एक ब्रूटल जवाब आया है IMF रेप की तरफ से। वो कहते हैं कि डिसीजंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, feasibility and time of the provincial and general election rests solely with Pakistan's institutions. There is no requirement under Pakistan's EFF supported program which could interfere with Pakistan's ability to undertake constitutional activities. The IMF sets aggregate general government targets, and within these there is a fiscal space to allocate or reprioritize spending and or raise additional revenues to ensure constitutional activities can take place as required. ये एस्थर पेरेज रूइज जो कि IMF पाकिस्तान रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये इस बात का जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन को जो वजारत खजाना ने ये ब्रीफिंग दी जिसमें कहा जो कि फंड्स रुके हुए हैं, इसको तो खुद IMF के रिप्रेजेंटेटिव ने उड़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के हवाले से जो बात होती है, वफाकी हुकूमत और इदारों ने इस पर क्या मौकफ लिया, जिसकी बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया। वो कहते हैं वफाकी हुकूमत ने वजारत दिफा के मौकफ की तायीद की कि फौज इलेक्शन के दौरान स्टैटिक ड्यूटी नहीं दे सकती है। फौज और दीगर इदारे बॉर्डर ड्यूटी और दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी एहलकार मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर भी तैनात हैं। सियासी जमातों के रहनुमा दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और इलेक्शन मुहिम के दौरान उन पर हमला हो सकता है। फौज तैनात करने का फैसला वफाकी हुकूमत के पास है और वही फैसला करेगी कि फौज मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए तैनात की जाए या फिर इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होगी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कहा कि वो ताउन नहीं कर सकेंगे। तो वजारत खजाना और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी जो ब्रीफिंग सामने आई है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये सारा मलबा वफाकी हुकूमत के ऊपर डाला है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो मजमुआ है बहुत सारी ऐसी जमातों का जिनको आइन की बहुत फिक्र खाई जाती रही हमेशा। आइन की सरबुलंदी, आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन के ऊपर अमल करना, ऐसी बहुत सारी आप खूबसूरत टर्म्स उनके मुंह से सुनते रहे हैं माजी के अंदर। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। तकरीबन एक साल पहले जो कासिम सूरी साहब की वो रूलिंग आई जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो फिर कैसी आग लग गई थी और आइन को बचाने, आइन को दफा करने के लिए ये सारी सियासी जमातें किस तरह मैदान में कूद पड़ी थी, जरा ये देखिए। जरूरत इस अमर की है कि पूरी कौम वतन अजीज के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार हो, और मैं अपील करता हूँ
آنے والا جمعہ یوم تحفظ آئین پاکستان کے طور پر منایا جائے گا۔ آئین پہ حملہ کریں گے تو ہمیں ایک لات مار کے آپ کا حکومت کرا دیں گے۔ پوری متحدہ اپوزیشن شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ بے توقیری آئین کی ہوئی ہے، ہم اس کا حساب لیں گے۔ آئین کے خلاف سازش عمران خان کو نہیں کرنے دیں گے۔ بھاڑ میں جائے ایسی حکومت، کھڑے ہو جاؤ، آئین کے خلاف نہ جاؤ۔ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں قبول ہوگا۔ ہم 1973 کی آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا۔ کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ آئین امانت ہے بھٹو کا۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا، پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا۔ کس سے پتا تھا کہ ایک سال بعد یہی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کر آئین کو روند دیں گی؟ آغاز کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے۔ پہلے آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب جو کہ والد صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اسی آئین کی جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر ان کے سائن ہیں، وہ اس کے بانیان میں شامل ہیں، اور یہ تاریخ کا ایک بڑا کانکریٹ ایویڈنس ہے جو ہم آپ کو تصویروں کے ساتھ بھی پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے پرکھوں نے اس ملک کے آئین تشکیل دینے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دی۔ مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے کیا فرماتے ہیں؟ وہی آئین جس کے تحت الیکشن ہونے ہیں، 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ ہنستے کھیلتے بڑے مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے وہ الیکشنز۔ انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے، 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی کریشن کا کریڈٹ لیتی ہے، جو بات بالکل درست ہے، یہ لینا بھی چاہیے۔ اور اگر پیپلز پارٹی کے انیشل جو ٹینیور 2008 کی ہم بات کریں خاص طور پہ، اس میں گورننس کے اوپر سوالات اٹھتے تھے اور ہر حوالے سے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن جو آئین کے حوالے سے اور جو اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ لیجسلیشن انہوں نے کی، اس پہ ان کو A+ دیتی تھی ہر سیاسی جماعت، چاہے وہ ان کی ناقد بھی ہو۔ سو آئین کے حوالے سے ہمیشہ بہت پروٹیکٹیو رہی پاکستان پیپلز پارٹی، اور بار بار اس کے کریڈٹ وہ لیتے رہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ریسنٹلی یاد دلایا کہ آئین کی تشکیل میں کون سی پارٹی جو تھی جس کا بہت بڑا رول تھا، اور وہ تھی پیپلز پارٹی۔ آپ گواہ ہو، بھٹو شہید نے سرزمین پہ آئین دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارا آئین کا بانی ہے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ 1973 کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین بھٹو شہید کا امانت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک اس آئین کے تحت چلے گا تب تک عوام کو ان کے حق ملے گا۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹویٹ میری نظر سے گزری، وہ خیر اس میں انہوں نے جو کہا کہ ملک کا آئین اور قانون ایک شیطان کی مرضی پر نہیں چل سکتا، وہ جب چاہے آئین توڑ دے، جب چاہے اسمبلی توڑ دے، وہ جب چاہے پولیس والوں کے سر توڑے، یہ پوری انہوں نے ایک لمبی گردان الاپی۔ اینڈ میں جو ان کا ہیش ٹیگ تھا، یہ جسٹ گاٹ می تھنکنگ، احتساب ہوگا تو انتخاب ہوگا۔ یہ نعرہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ سلوگن اگر آپ کو یاد ہو، تو اس سے پہلے یہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے رول کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو ہم یاد کرائیں، جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1977 میں یہی نعرہ لگایا تھا۔ مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے انہوں نے یہی بات کی تھی۔ جب ایوب خان صاحب آئے تھے اقتدار کے اندر، تو تب بھی وہ سیاستدانوں کا احتساب کرنا چاہتے تھے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح آمرانہ دور کو وہ طویل کرتے رہے۔ یہ سیاسی جماعتیں کب احتساب اور پھر انتخاب کی باتیں کرنا شروع ہو گئی؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے پلے بک سے آپ نے کہاں سے یہ نیا سلوگن ڈھونڈ لیا جو آپ کے اپنے ووٹر کو بیچنا بھی بہت مشکل ہوگا؟ بہرحال اس کا جواب نون لیگ نے اپنے ووٹرز کو بھی دینا ہے۔ آج جو افسوس کی بات یہ تھی کہ جب وزیر قانون اپنی پریس کانفرنس کرنے آئے، وہ لا کو سمجھتے ہیں، آئین کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور 1 سال پہلے جب سوری صاحب کی وہ جو رولنگ تھی اس کو چیلنج کیا گیا، تو بڑا ایکٹیو رول تاڑر صاحب نے اس وقت ادا کیا تھا کہ بھی کسی طریقے سے ملک میں کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہو جائے۔ اس وقت ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید نظام ہی لپیٹ جائے، تو اس کو روکنے میں بھی تاڑر صاحب نے ایک بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا۔ اور آج جب وہ بیٹھ کر اسی پورے الیکشن کمیشن کے حکم کا ڈیفینس کر رہے تھے، سو ایک بڑا ہی مختلف ہم نے آج ان کا یہ روپ دیکھا۔ کیا وہ کہہ رہے تھے ذرا سنیے۔ ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے۔ یہ ایک بہتر موو ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں وہ بیک وقت کر دیے جائیں۔ آج بھی جو پولیٹیکل ہیٹ ہے یہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے، تو کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟
کہ آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے اور سیکیورٹی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انتخابات کے لیے یکمشت انتخابات بیک وقت انتخابات ہی آپشن ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے۔ یہ انتخابات کو جو حصوں بکھروں میں کرانے کی بات ہے اس کو چھوڑ کے ایک وقت پہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ اب ایک سیاسی طور پہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کیا کوئی قانونی گنجائش ہے یا نہیں؟ پروگرام کے پہلے سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ احمد بلال محبوب صاحب آپ سے آغاز کرتے سر، یہ جو کل فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ آرڈرز کے باوجود انتخابات کی تاریخ 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، کچھ 4.5 5 مہینے آگے اکتوبر میں کر دی ہے۔ اچھا، اس میں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے، اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بھائی پہلے آپ نے کہا کہ تاریخ الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا، مشاورت نہیں ہوگی، تو یہ 8 اکتوبر کی تاریخ کہاں سے رہی ہے؟ زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے سر، یہ جو تارڑ صاحب کی خواہش ہے کہ الیکشن میں مل بیٹھ کر اکٹھے ہو جائیں، آئینی قانونی طور پہ اس کا کوئی رستہ ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قانونی راستہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور سب کو ساتھ کر لیں، لیکن یہ اب ایک سپریم کورٹ کی رولنگ آ گئی ہے، ایک ججمنٹ آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ آئین 90 دن کے اندر آپ کو کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہوگی، اس کا الیکشن اگر تحلیل ہوتی ہے کسی آرڈر کے تحت چیف منسٹر کی ایڈوائس، تو 90 ڈیز کے اندر آپ کو 90 دن کے اندر اس کا الیکشن کرانا ہے، وہ مسٹ ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک کیس چل گیا تھا اور تھوڑے ابہام تھا کہ کیا ہونا چاہیے، کہ آیا گورنر نے تحلیل کی تھی یا نہیں، اور الیکشن کا پیریڈ جو سیکشن 57 جو ہے 57 آف دی الیکشن ایکٹ، اس میں 52 دن کا دیا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا اس کو آپ آ کر لیں، لیکن جب انہوں نے بات کہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور صدر مملکت جہاں تحلیل گورنر یا وزیر اعظم نہیں کرتے، تحلیل اگر آٹومیٹک ہوتی ہے اور یا اس کے تحت ہوتی ہے بائی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، تو اس کے اندر تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس ہے ان کنسلٹیشن ود دی الیکشن کمیشن۔ یہاں آپ نے دیکھا اس ججمنٹ کے بعد وہ مشاورت ہوئی اور اس کے بعد صدر مملکت نے پنجاب کی اسمبلی کی تاریخ 30 دے دی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے تو پہلے بھی آئین کی خلاف ورزی کی تھی، یہ آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے ابھی تک تاریخ نہیں دی اس کی۔ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ایک فیصلہ آ گیا، تاریخ دے دی گئی، یہ کہاں سے اختیار آ گیا الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ججمنٹ پہ بیٹھے سپریم کورٹ کی اور فیصلہ کرے، کیونکہ سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، فنڈز نہیں ہے، تو ہم تاریخ 8 اکتوبر کو لے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہاں سے انہوں نے لیکن زبیر صاحب مجھے ایک بڑا ٹیکنیکل پوچھنا ہے سر، ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے سارا ملبہ ڈالا ہے وفاقی حکومت میں، وہ جو پوری ڈیٹیل آیا ہے ان کا ڈاکیومنٹ جس میں اس میں انہوں نے بڑا کلیورلی اس پوری چیز کو فریز کیا ہے، انہوں نے کہا وفاقی حکومت کہہ رہی ہے تاکہ کل کو اگر کورٹ میں جائے تو یہ سارا ملبہ وہ وفاقی حکومت پہ ڈالے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ 8 اکتوبر کی تاریخ سر یہ کہاں سے اچانک سے آ گئی؟ اگر تاریخ آگے بھی کرنی ہے تو اس مشاورت میں صدر صاحب کا کردار ہوگا نا، اس کے بعد ہی وہ آئے گی 8 اکتوبر یا جو بھی تاریخ دینی ہے آپ نے۔ جی بالکل، دیکھیے 2 چیزیں ماریہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ایک سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی ریپرزینٹیٹو یہ موجود تھے، ان کے وکلا نے وہاں آرگیو کیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے وکلا نے آرگیو کیا، وہاں یہ ساری باتیں آئی کہ فنڈز نہیں ہے، سیکورٹی، اس کے باوجود ایک حکم، ایک آرڈر آیا سپریم کورٹ کا، ایک ججمنٹ آئی کہ نہیں 90 دن میں ہوں گے، آپ مشاورت سے تاریخ طے کیجئے، اور ایک تاریخ طے ہو گئی۔ اور دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، آئین اور قانون، آئین کے تحت کیئر ٹیکر کا جو پیریڈ ہے وہ 90 دن دیا ہوا ہے، یہ 8 اکتوبر تک کیسے رہے گا؟ کیا یہ انہوں نے خود ہی آئین پہ بیٹھ گئے، ایک جو ججمنٹ بیٹھ گیا آئین کی؟ میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملبہ کسی پہ نہیں ڈالا ہے، اگر ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم تھی یا تھی، وہ ابھی 30 تاریخ آئی نہیں تھی اپریل، وہ سپریم کورٹ میں واپس رجوع کرتے یا کوئی کیس داخل کرتے، سپریم کورٹ بتاتے یہ مشکل ہمیں آ رہی ہے، آپ ہماری کریں آپ یہ ججمنٹ، لیکن انہوں نے اس کا ریویو تک نہیں داخل کیا اس ججمنٹ کا، کسی نے نہیں کیا، کہ فاضل لا منسٹر تو کہہ رہے تھے یہ تو مائنورٹی ججمنٹ ہے، ہم اس کا ریویو بھی نہیں کریں گے، وہ آپ ہی کے چینلز پہ سب چلی ان کی وہ پریس کانفرنس وہ جو سپریم کورٹ کے باہر چلی، تو میں کہتا ہوں آئین شکنی ہوئی ہے، اور آپ جانتی ہیں آئین شکنی کا کیا کانسیکوینسز۔ یسٹرڈے the Constitution of Pakistan was abrogated by ECP، اور ECP کے ساتھ باقی جو لوگ جنہوں نے اس کو کیا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ سر میرے لیے جو یہ زیادہ دکھ کی بات ہے، احمد بلال محبوب صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف یہ گفتگو کو بھی لے کے جاؤ
चाहूंगी कि भाई ये सियासी जमातों को की आशीर्वाद हासिल है इस पूरे इक़दाम को, और खासतौर पे वो जमातें जिन्होंने इस मुल्क के आइन के बनाने में, उसकी बुनियाद रखने में किरदार अदा किया। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब की हमने दिखाया कि जी वो ओरिजिनल जो आइन है उसके ऊपर उनका किरदार था, बिलावल साहब के नाना का किरदार था। लेकिन अहमद साहब, ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है सर, ये समझ में आती है? और क्योंकि अगर आपने, या तो आप कहें मुलतवी कर रहे हैं और फिर हम नई मुशावरत करके सदर साहब से, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है आपको, हम नई तारीख देंगे, ये 8 अक्टूबर की तारीख खुद ही कैसे अनाउंस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, मैं समझता हूं कि ये 8 अक्टूबर के बारे में तो एक्सप्लेनेशन वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूं कि ये जो सेक्शन 58 है इलेक्शंस एक्ट का, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया हुआ है कि वो या तो इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली कर ले और चाहे तो इलेक्शन शेड्यूल को एक नया इलेक्शन शेड्यूल दे दें। तो ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है, ये नए इलेक्शन शेड्यूल के मुतरादिफ है। अच्छा। यानी बेसिकली ये नया इलेक्शन शेड्यूल है जिसके ऊपर डेट दी गई है और उसके बाद शेड्यूल आएगा। लेकिन मैं आपकी बात से के बारे में किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि शेड्यूल तो उन्होंने अभी नया नहीं दिया। हाँ, तो ये तो सिर्फ डेट दी है, और डेट देने का इख्तियार जो है वो एग्जेक्टिव के पास है, यानी सदर ममलकत के पास या गवर्नर के पास, जो कि प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के पास। तो वो डेट तो एग्जेक्टिव देती है, और उसके बाद जो शेड्यूल है डिटेल्ड, वो इलेक्शन कमीशन देता है। तो अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो इस हिसाब से ये डेट का काम तो एग्जेक्टिव को करना चाहिए था, लेकिन ये बहरहाल एक्सप्लेनेशन कोई होगी जो इलेक्शन कमीशन फिर, लेकिन सर वो कहते हैं विफाकी हुकूमत के इदारे, जो हम जानते हैं कि ऑब्वियसली अब ये की पॉलिटिकल मूव है ना सर, अगर PMLN के पास ये तमाम वजारतें हैं, वो कहेंगे कि जी आप जाके कह देंगे नहीं हम कर सकते इलेक्शन, तो वो रिप्रेजेंटेटिव आके वही बात कर देंगे। तो क्या ये जो दी गई है एक्सप्लेनेशन सर, ये तसल्ली बख्श है? क्योंकि ये मुल्क तो हमेशा से एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के वाले से चैलेंजेस रहे हैं, तो ये कोई नई इस दफा ऐसी तौजी है? क्या ये समझ में आती है बात? देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारे आइन में ये बात सिर्फ हुकूमत पे तो नहीं छोड़ी गई कि वो जो कहें उसे उसके मुताबिक इलेक्शन की डेट सेट हो जाए। उसके लिए 2 लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये बात चेक होती है और उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। एक तो इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन ने अपने तय इसकी स्क्रूटनी कर ली है, उन लोगों से उनका बहुत राब्ता हुआ है, उन्होंने आके ब्रीफिंग दी है, और अब इलेक्शन कमीशन के फैसले से तो ये मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन तो कन्विंस हुआ है उनके वजूहात से, इसीलिए उन्होंने उसको माना है। अगर वो कन्विंस ना होते तो फिर उनको आर्टिकल 220 जो है वो इन्वोक करना चाहिए था, जिसके तहत वो कहते हैं कि आप तमाम पाबंद हैं हमारी मदद करने के लिए और हम आपकी तौजीहात से मुतमईन नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे सिंध के फेज 2 के, उसमें जो आखिरी वक्त सिंध असेंबली ने, सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसकी डेट तब्दील करें, तो इलेक्शन कमीशन ने उससे इनकार किया और कहा कि हम नहीं तब्दील लेकिन अहमद साहब, यहाँ थोड़ा सा मसला ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट की एक वाजे रूलिंग है, एक वाजे फैसला है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया कि आप जो है इलेक्शन की तारीख मुशावरत से दें और इलेक्शन करवाएं। ये कोई उसके बाद अगर आप उस फैसले को रद्द कर देते, जो बजाय रद्द किया वफाकी हुकूमत ने, जिसका अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने की, तो सर इतना सीधा मामला तो नहीं हुआ फिर? नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी तौर पे जो फैसला था वो तो इस सवाल के ऊपर था कि इंतखाब की तारीख किसने देनी है। ये इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर करवाना, ये तो आइन के अंदर बजाते खुद पहले से बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ उसे रीट्रेट किया है और उसके साथ इजाफा ये किया कि अगर ये 90 दिन में ना हो सके किसी वजह से, तो उस पर कम से कम इनराफ करते हुए उसके करीब डेट पे करवा लिया जाए। तो 90 दिन का
ایشو تو پہلے ہی آئین میں سیٹلڈ ہے. لیکن اب اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو 2018 کی ذیلی شق 3 کے تحت ان کے ذمے ہے فری فیئر الیکشن کرانا، وہ ممکن ہی نہیں ہے اس وجوہات کی بنا پہ جو حکومت نے ان کو دی ہیں. تو الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا ہے تو اب سیکنڈ لیئر آف اسکروٹنی روبہ عمل آنی چاہیے کہ سپریم کورٹ. جی سر، عدالت میں ہی معاملہ جا رہا ہے. زبیری صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ اس معاملے کو پی ٹی آئی اور میرے خیال ہے بارز بھی جا رہی ہیں عدالت کے اندر اس کو چیلنج کرنے کے لیے. اب بڑے اس سے جڑے اور لیگل کنسرنز ہیں. فار ایگزامپل کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے سارے ایکشنز کو لیگل کور کہاں سے ملے گا؟ اس کے علاوہ کیا اس وقت ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن نہیں ہے سر؟ اگر یہ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرا سکتے یہ الیکشن، یہ تو الیکشن کمیشن کو جا کے سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ خود ہی اگلی تاریخ بنا مشاورت کے اناؤنس کر دیں. بالکل جی، دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے. اور اس کو اگر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے تو انہوں نے بھی آئین توڑا ہے، اگر جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے باتیں کی ہیں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، یہ سمپل یہ کیس 90 ڈیز کا نہیں تھا جیسے احمد صاحب کہہ رہے تھے. اس میں 2 ایشو تھے کہ 90 ڈیز کی پیریڈ مینڈیٹری ہے یا نہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ مینڈیٹری ہے 90 ڈیز، اس میں آپ درد و بدل نہیں کر سکتے. لوگوں نے یہاں آرٹیکل 254 کا ایگزامپل دیا کہ جی اس کے تحت کو ٹائم پیریڈ میں کام نہیں ہوتا، وہ وائڈ نہیں ہو جاتی چیز. اس پہ بھی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ جی وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے تھوڑے سے ایکسٹینشن. آپ کو یاد ہوگا جب شہادت ہوئی بے نظیر بھٹو کی تو الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہوئے تھے جنوری سے، وہ 18 فروری کو ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں. اس وقت جب 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے ساتھ 18ویں ترمیم میں ایک شک 270 ایڈ کی گئی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن جو اس دیر سے ہوئے تھے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے، وہ آئین کے تحت ہوئے. تو آپ دیکھیے 90 ڈیز میں نہ کرانے کے لیے ان کا ایک ایشو تھا کہ وہ کیا الیکشن صحیح تھے یا نہیں، اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی گئی. یہاں کورٹ نے ایک بات کر دی گئی، کورٹ نے انٹرپریٹیشن دے دی ہے. آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، آپ کورٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں. جی سر، کیونکہ وہ فیصلہ جو میرے سامنے ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ وفاقی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے. یہ کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا اپنے فیصلے کے اندر کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر الیکشن کمیشن کو تمام سہولیات، افرادی قوت اور سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنائے. تو وفاقی حکومت پہ بھی بائنڈنگ تھا یہ فیصلہ. بالکل بائنڈنگ ہے، اور یہی وہاں آرگومنٹس یہی ہوئے تھے، سیکیورٹی کے، آر اوز کے نہ ملنے کے، فائنینس نہ ہونے کے. کورٹ نے اس کے سننے کے بعد یہ ایک فیصلہ دیا تھا. سارے آرگومنٹس ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹیز وہاں ریپرزینٹیڈ تھی، ای سی پی وہاں ریپرزینٹیڈ تھی. اور یہ جو آپ نے کل بات کی ہے، کل جو آپ بات کر رہے تھے کورٹ نے آڈیو، آپ بعد میں بات کریں گے آڈیو ٹیپ سے، وہ میرے ہی کیس کے اندر میرا کیس تھا جس کے اندر یہ کل کورٹ نے آبزرویشنز دی ہے. اس کے اندر کورٹ نے ان کا الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ قائم کے مطابق کام کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی وہاں آبزرویشن تھی کورٹ کی. اور یہ کہ اگر بدنیتی ہوئی تو ہم جو ہے مداخلت کریں گے، یہ الفاظ تھے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب، احمد بلال محبوب صاحب موجود تھے. پروگرام میں بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے معاملے پہ سیاسی طور پہ سپورٹ کر رہی ہے اس الیکشن کو آگے کرنے کی تجویز کو، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے بڑی واضح پالیسی رہی ہے. چاہے جتنے بھی سخت حالات ہوں، وہ کبھی بھی الیکشن کے میدان کو خالی چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے وہ آمریتیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے انہوں نے سبق سیکھ لیا کہ بھئی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے جو پولیٹیکل ایرینا ہے اس سے باہر نکلا نہیں جاتا. یہ جو پورا کرائسس جو پولیٹیکل چل رہا تھا، اس دوران بار بار پیپلز پارٹی سے مختلف اوقات پہ پوچھا گیا کہ اگر الیکشنز آگے ہوتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہیں، تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. آن ریکارڈ ان کی قیادت یہ کہتی رہی کہ وہ اس بات کی مخالفت کریں گے، بلکہ الیکشن اگر ہونے چاہیے تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وقت پر ہونے چاہیے. ذرا سنیے. ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو. سپریم کورٹ نے اگر تو فیصلہ کر دیا کہ صوبائی الیکشنز ہوں تو صوبائی ان کو کرانے پڑیں گے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون، آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں. شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں ہے حامد میر صاحب، یہ آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے.
सो इलेक्शन के हवाले से बड़ी क्लियर स्टेटेड पोजीशन हमेशा से उनकी रही है। जब कल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया उसके बाद दो ऐसे वकला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ख्याल था कि ये वायलेशन है, आइन के हवाले से सख्त खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन को आगे करके ये आइन के साथ खेला जा रहा है। जरा सुनिए। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इसका मतलब है ये 6 महीने या 8 महीने को बहरूपिये बैठे रहेंगे चीफ मिनिस्टर बन के। आइन का कुछ भरम रखना है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्ती से नोटिस भी लेगी और जुर्माना भी करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सब लंगड़े बहाने हैं, इनमें से कोई एक भी बहाना ठीक नहीं। देखिए, इससे ज्यादा तस्दीक आइन की नहीं हो सकती है। ये आइन से मावरा है और मेरे ख्याल में तो सीधा सीधा ये आर्टिकल 6 के दायरे में आएगा और इलेक्शन कमीशन ने वो काम कर दिया है जो मेरे ख्याल में पीडीएम चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसकी भी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। बात करेंगे हमारे साथ कमर ज़बान कायरा साहब, वफाकी वजीर, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, जो कल के ये इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन की तारीख आगे करवाई है, इसका तो सबसे बड़ा जो बात है फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट रख दी गई कि अगर विफाकी हुकूमत जो भी हो उस वक्त वो समझती है कि आइन और के कानूनी तौर पे एक तो उनके पास पैसे नहीं है, वो उनकी जो मिनिस्ट्री है फाइनेंस की वो बता देगी, सिक्योरिटी नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बता देगी, क्या हमारे पास नफरी है तो वो सिक्योरिटी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बता देगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर उस हवाले से एक डेट अनाउंस कर देंगे। तो सर आज तो ठीक है, आप इलेक्शन आगे हो जाएंगे तो फिर इसके बाद कभी वक्त पे इलेक्शन हम करवा पाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि इलेक्शन वक्त पे हो। बिल्कुल, ये इलेक्शन वो इसका भी तकाजा यही है कि इसका एक टाइम तयन है आइन के अंदर, लेकिन ये जनरल इलेक्शन के उस जुमरे में नहीं है जो इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए और हमारी कोशिश थी कि मुल्क के अंदर असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन की मिड टर्म की या दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात की बात ना की जाए, बल्कि अपनी मुद्दत पे असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। और बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम अर्ली इलेक्शन के भी खिलाफ हैं और हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ। सर, अर्ली जो आज होने की बात है और डिलेड अगर खुदा न खास्ता यानी जो वक्त पे होने हैं इलेक्शन उससे आगे गए, दोनों के बारे में वो बड़ा वजाहत से कहा था और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। जहां तक चौधरी एतजाज साहब का ताल्लुक है, उनका मुस्तमलीग के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे एक अपना नुक्ता नजर है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका नुक्ता नजर सुना के पीपल्स पार्टी को जरूर एम्बैरस किया जाता है, लेकिन जो उनकी अपनी लव हेट रिलेशनशिप है वो आपको पता ही है, या हेट रिलेशनशिप है। ठीक है, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इस वक्त एक सूरत हाल है, इलेक्शन डिले हुए हैं, उसके ऊपर एक मौक़िफ़ है जी। उस मौक़िफ़ को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए कि क्या ये हीला बहाना है या वाकई ऐसा है, और अगर ये वाकई ही ऐसा है और उसकी बुनियाद पे डिले है तो फिर इसको और एंगल में देखने की जरूरत है। सर, ये तो फिर पहले मैंने आपका सवाल लिया ना, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने दे। ये फलां ने ये कह दिया, 2 साल पहले कह दिया, 1.5 साल पहले, ये तो नहीं सर, ये 3 महीने पहले के बयान करता रहूंगा। 3 महीने पुराने सवाल मैंने बयान चलाए, लेकिन चलिए आप बात मुकम्मल कर लें। कहूंगा मैं लोगों के बयान की वजाहत देता रहूंगा आपके प्रोग्राम में बैठ के, मैं किसी को बुरा कहूंगा। सर, मैं पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ की वजाहत फॉरवर्ड बताते हैं ना, मैं बताता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की ही पोजीशन बताने लगा हूँ। अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला इदारा है और उसने इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल एज विद द सपोर्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमले तो नहीं के लगने हैं ना। अब अर्ज ये है कि डिफेंस वालों को उन्होंने बुला के पूछा और आपके ख्याल के मुताबिक वजारत दिफा ने एक बहाना बना दिया और ये आइंदा भी कह देगी कैसा है। अच्छा, वजारत दिफा ने कहा क्या है? वजारत दिफा ने कहा यह है कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हम बहुत एंगेज हैं, लेकिन एक स्पेशल सूरत हाल यह है कि मुल्क के अंदर मरदमशुमारी जारी है और मरदमशुमारी में हमारे बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस लगी हुई हैं जो डोर टू डोर में भी हैं और पीछे मॉनिटरिंग में भी हैं। क्या ऐसा नहीं है? और उन्होंने कहा कि ये 30 तक चलेगा, क्या ऐसा नहीं है? और 30 तारीख के बाद उनकी डिप्लॉयमेंट वापस पहुंचेगी।
اس کے بعد آ جائیے ذرا فائنانس منسٹری پہ. فائنانس منسٹری نے کہا جی کچھ پیسے ہم آپ کو دیے تھے 45-46 ارب آپ نے مانگے تھے, آپ کو 60-65 ارب کی بات ہے. اوکے, ڈی ویلیویشن ہوئی ہے. اس وقت ہم IMF کے بلکہ یوں کہیے نا نرگے میں کیا بلکہ شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, اور ہم نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں ہے, پاکستان آیا ہوا ہے, اور ساری ڈیولپمنٹ ہر طرح کے چیزوں کو روک کے ہم ان کے ڈیمانڈ ان کی جو شرائط ہے وہ پوری کر رہے ہیں. صاحب مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا ہوگا کیونکہ IMF کا اس حوالے سے موقف آ چکا ہے سر, بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا. میں ذرا صرف وضاحت کر لوں سر, تو وہ غلط موقف ہے اگر انٹیریئر منسٹری یا فائنانس منسٹری دے رہی, کیونکہ اس کو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے مجھے اپنی بات کر لینے دیں, پھر آپ جو چاہیں کریں, جو چاہیں کریں چلیں. سو عرض یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاہدہ ہو جائے. اس وقت تمام تر خرچے رکے ہوئے ہیں. ہم نے کل, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ 2 ہفتے کی تگودو اور بڑی محنت کے بعد ہم گلگت بلتستان کے 2 مہینے کے کوٹا گندم کا ریلیز کرانے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ فائنانس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن وہاں ادھر رمضان شروع ہو گیا ہے اور ہم ان کو گندم فراہم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی. خیر ایک طرف رکھتے ہوئے اب آ جائیے ذرا, عدلیہ کو کہا گیا کہ ریٹرننگ افسر دے دیں. کیا عدلیہ نے ریٹرننگ افسر دینے سے اقرار کیا یا انکار کیا؟ پھر کہا گیا پروونشل گورنمنٹس کو, پروونشل گورنمنٹ نے کہا جی ٹیچرز یا جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں مختلف محکموں کے, یہی عملہ ہوتا ہے جس نے الیکشن کرانا ہے. اپریل تک 30 اپریل تک یہ لوگ تو مردم شماری کے عمل میں جاری ہیں, تو کہاں سے لائیں گے وہ عملہ؟ سو قائرہ صاحب اب ٹھہر جائیں, کیونکہ آپ نے جو ساری بات کی ہے نا, یہ ساری بحث سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے. جب الیکشن کمیشن کا وہاں سے فیصلہ آیا, سر ان تمام بحث کے بعد سر یہ فیصلہ آیا, اس نے کہا وفاقی حکومت نے معاونت کر رہی ہے سر, اس کے بعد تاریخ کا اعلان ہوا, اس کے بعد کوئی ایک طرف رکھیے اس کو ایک طرف کیسے کانٹیکسٹ میں, یہ کانٹیکسٹ میں پورا معاملہ, یہ تسلسل میں یہ ساری باتیں سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوئی. سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑا آئین ہے, اس میں بھی ڈسکس. سر آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, سر آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر اسمبلی تحلیل کرے گا وزیر اعلیٰ, جو پرویز الہی صاحب نے کی اپنی مرضی سے کی, لیکن سائن یا نہیں کی, سائن پرویز الہی صاحب کے ہیں, تو ایک آئین کی وہ بھی صورتحال ہے. سر یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا نا کہ یہ چیز آئین کے تحت کرنی ہے, یہ چیز ہمیں پولیٹیکلی سوٹ نہیں کری کے تحت نہیں ہم کر سکتے. آپ سوال کر لیجئے اور مجھے ان انٹرپٹیڈ 2-4 منٹ دیجئے, میں اپنا موقف تو دے سکوں. کیونکہ ہر سوال کے اندر سے بے شمار سوال نکلتے ہیں اور کوئی کنکلوڈ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی طرح. سو میری گزارش یہ ہے, تھوڑا سا وقت ہے, مجھے آپ سے بڑی معذرت سے عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا, بسم اللہ. سپریم کورٹ کے بہت اعلیٰ فیصلے بھی ہیں اور ایسے فیصلے بھی نظیر ہیں جو فیصلے ہمارے لیے باعث ندامت بنے ہیں تاریخ میں. ایسے فیصلے بھی ہیں جو عمل درآمد ہوئے, ایسے فیصلے بھی ہیں جو عمل درآمد نہیں ہوئے. سو ان کو ایک طرف رکھ کے اس میں بھی بات کرتے ہیں اور اس کا احترام ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ 30 اپریل تک مردم شماری میں یہ عملہ شامل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس سرپلس عملہ موجود ہے؟ کیا فوج کے پاس سرپلس سپاہی موجود ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور ہم 30 اپریل کے بعد کرا لیں گے, ہاں یہ بات درست ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے 3 مہینے کے بعد. لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی جسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے آئین کی کسی شق پہ کسی وقت عمل نہیں ہو پاتا تو وہ آئین سے تجاوز نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے کیا بدنیتی ہے یا حالات کا جبر ہے. دیکھا ہی نہیں, صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا, سپریم کورٹ نے تو بھٹو صاحب کو پھانسی دیا. سر آئین نے کہا ہے, سر یہ آئین نے بات کہی ہے, آئین کی بات کر رہا ہوں. سر الیکشن ایکٹ میں بھی بات ہے, آئین بھی کہتا ہے, یہ بھی کہا ہے 90 دن میں اسمبلیاں پرویز لائی کسی اپنے لیڈر کی خواہش پہ نہیں توڑے گا. سر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سر اگر سائن کر دی, نہیں سر انڈرسٹوڈ نہیں ہے, جو لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سائن کر دی, تحلیل کر لی. سر میری انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے, میرا خیال ہے. سر میری اس کو چھوڑ دیجیے, چلے ٹھیک ہے, اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا. میرا خیال یہ ہے کہ آئین جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ماورا شے نہیں ہوتی, اس کو وہ حالات کے تحت ہوتا ہے. آئین کے تحت چیزیں چلنی ہوتی ہیں اور وہ بونوفائڈی ہوتی ہے. کیا یہ اسمبلیاں بونوفائڈی ٹوٹی تھی؟ یہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا کورٹ جب بینچ میں بیٹھے ہوئے, میں تو نہیں کہہ رہا نا. سو میری خواہش نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں مریا ایک چیز اور ہے. ایک ہے کہ ماضی میں کس نے کیا کہا, عدالت نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, چیف جسٹس نے فلاں کر دیا, حکومت کی نیت خراب ہے, عمران خان خدا کے اوتار آ گئے ہیں, وہ جو کہتے ہیں درست کہہ رہے ہیں, 1500 جھوٹ بول چکے ہیں لیکن وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوکے, اب دیکھنا یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. جی
کیا سارا پاکستان یہ نہیں کہہ رہا؟ کیا کہہ رہے ہیں ہم کہ الیکشن ہو جائے، اس سے اسٹیبلٹی آ جائے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی استحکام نہیں ہے، اور سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کا باعث پر یہی بحث ہے نا ملک میں. آپ بھی یہی کر رہے ہیں جی. تو اس الیکشن سے، ارلی الیکشن سے، 2 صوبوں کے الیکشن سے کیا سیاسی استحکام آئے گا یا عدم استحکام بڑھے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں، دانشمند سارے کہہ رہے ہیں، لوگوں کے اس پہ بہت بڑی رائے ہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اتفاق رائے کر کے سارے اسٹیک ہولڈرز، عدالت کو بھی یہ بات کہی جائے، اور مردم شماری ہو رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اس میں قومی فیصلہ ہوا تھا، قوم کا، سارے لیڈرز نے بیٹھ کے کیا تھا کہ مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں گے. اگر مردم شماری کو آپ کے فاٹا والے کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر الیکشن نہ کرائیں، جو ان کا جائز حق ہے کہ آپ نے ہمیں مرجر کیا ہے، ہماری ریپرزنٹیشن کمزور ہوگی. اگر یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. قائر صاحب جو وے فارورڈ کی بات ہے سر، آج تالڑ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے بیچ میں. جی، اسی کو کرنے لگا ہوں. عرض یہ ہے وے فارورڈ از کہ آپ ایک ڈیٹ کو الیکشن کرانے ہیں، اگر اس سے پہلے فوج بھی فارغ ہو جائے، اویلیبل ہو، تاکہ ڈپلائمنٹ ہو سکے. فوج نے کہا ہے ہم ڈپلائی کریں گے لیکن ریپڈ ریسپانس کے طور پہ، اور پولیس بھی اس وقت وہاں انگیجڈ ہے. اگر 30 اپریل کے بعد جو ڈیٹ آئی ہے اس پہ فوج بھی اویلیبل ہو، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہو گیا ہو، پروونشل گورنمنٹ کا سٹاف بھی اویلیبل ہو، ساری قوتیں بھی مان جائیں، اور سارے ملک کا الیکشن اس پہ اتفاق، اس پہ ڈیبیٹ کی جائے کہ سارا الیکشن ایک دن میں کرا لیا جائے، تاکہ پاکستان میں کسی طرف چیزیں لگے. یہ تو وے فارورڈ ہوگا. ماضی میں کسی لیڈر نے کیا کہا، آج کوئی کیا کہہ رہا ہے. آئی ایگری. قائر صاحب لیٹ می ایکسپلور دس آئیڈیا ناؤ. آپ نے کہا کہ اتفاق رائے سے الیکشن کی تاریخ آ جائے، تو کیا وہ تاریخ 8 اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بیچ میں مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسا خاکہ بنا ہوا ہے؟ تالڑ صاحب نے آج کہا کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جس میں ساری بات چیت ہو رہی ہے. آپ کی نالج میں ہے ایسی بات سر؟ یہ میرے علم میں جو تک ہے، جو تالڑ صاحب کی بات میرے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن جو میرے علم میں ہے وہ ایک سول سوسائٹی گروپ جو عمران خان صاحب سے ملا تھا، وہ پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں، وہ باقی جماعتوں سے کے پاس بھی جا رہے ہیں. یہ میری اطلاع ہے. ہاؤ فار دس از ٹرو آئی ڈونٹ نو، لیکن خان صاحب کی رپورٹ ہوئی ہے بات، اور وہ لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ نکالے. تو سر درمیانی رستہ یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کے الیکشن بھی کچھ مہینے نیچے آئیں اور یہ تھوڑے سے اوپر جائیں، اور پھر بیچ میں کوئی ایسی کنسنسس ڈیٹ آئے، یہ ہوگا درمیانی رستہ؟ دیکھیں مریا، یہی رستہ ہوگا. کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وفاقی حکومت کی بات مان لی جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی خواہشیں پوری کر لی جائے. دیکھنا ہے پریکٹیکل رستہ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مردم شماری 30 اپریل تک ہو جاتی ہے، 4 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اپنے حلقہ بندیاں کرنی ہے، وہ 3 مہینے میں کریں، 3 مہینے میں، اور وہ ہو جائے گی جولائی میں ختم. اور آگے اگست ستمبر 2 مہینے ہیں، آپ ان کے اندر حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں، الیکشن کے لیے ڈیٹ دے دیں، اور بہتر ہوگا تاکہ نئے سینسس بھی ہو جائیں، حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں. تو بات اکتوبر تک چلی جائے گی سر وہ تو، اور پھر پولیٹیکل کرائسس ختم نہیں ہونے والا. سر کی ڈیٹ تو آئی ہے نا، چلیں میں کہتا ہوں اس سے پہلے 10 دن پہلے کرا لیں. 10 دن بعد ہوگا، پہلے ہوگا، کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں سر، 6 مہینے پولیٹیکل کرائسس رہے گا، اس سے جڑا ایڈمنسٹریٹو کرائسس رہے گا، آئینی کرائسس رہے گا، کرائسس تو ادروائز بھی رہے گا. اچھا فرض کریں 30 کو الیکشن ہو جاتا ہے، تو جو قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلیاں 2 ہیں، وہاں تو پھر لڑائی اپنی جگہ رہے گی، کرائسس تو موجود رہے گا. حل تو نہ ہوا. میں تو حل کی بات کر رہا ہوں، آپ تو صرف اس کو چلانے کی بات کر رہے ہیں نا. صحیح، بہت شکریہ. حل کی بات کر رہا ہوں. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ، ہم بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ہمارا کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.